सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने जा रही है और वो है अफ़गानिस्तान की सूरत में। वो अफ़गानिस्तान जो दुनिया के सीने में एक कील की तरह पैवस्त रहा गुज़श्ता 20 साल से, और दुनिया की वाहिद सुपर पावर जिसको अमेरिका कहा जाता है, वो $2.26 ट्रिलियन के साथ और दुनिया की ताकतवर तरीन और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस फ़ौज के बावजूद अफ़गानिस्तान से नामुराद वापस लौटा है। और वो एक ऐसा खला छोड़कर जा रहा है जिस खला को संजीदगी से पुर करने की कोशिश पाकिस्तान न सिर्फ खुद कर रहा है बल्कि इस खत्ते के तमाम ममालिक से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म गुजारिश कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान को एक और खाना जंगी में धकेलने या जाने से रोकने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। एक ज़माना वो था कि जब पाकिस्तान को इन्हीं आलमी ताकतों ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल भी किया। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में बरतानवी वज़ीर आज़म जिसको आयरन लेडी कहा जाता था, मार्गरेट थैचर, जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, और ज़िया-उल हक उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, सदर पाकिस्तान थे, और उन्होंने मुहाजिरीन कैंप्स में वो गई अफ़गान मुहाजिरीन के, जहाँ अफ़गान मुहाजिरीन के बच्चों से उनकी मुलाकात हुई, अफ़गान जो माहिदीन के वफ़द से उनकी मुलाकात हुई। 1500 के करीब मुजाहिदीन बॉर्डर के उस पार से यहाँ लाए गए सिर्फ इनका इस्तकबाल करने के लिए और इनके खिताब को सुनने के लिए। मार्गरेट थैचर ने वहाँ खड़े होकर 20 लाख पाउंड इजाफी इमदाद का ऐलान किया था उस ज़माने में। 20 लाख पाउंड, जो बाकी इमदाद थी अमेरिका से या उसके इत्तेहादियों से इस जंग को जीतने के लिए, वो इसके अलावा है जिसको $3 बिलियन बताया जाता है, जो पाकिस्तान को शायद दिए गए थे। लेकिन 2 मिलियन पाउंड्स की इजाफी इमदाद का मार्गरेट थैचर ने ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी मगरबी दुनिया जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम मुजाहिदीन कह सकते हैं उस जमाने के, उनके साथ खड़ी है और हम आपको सपोर्ट करेंगे हर तरह से, जिनको बाद में ये छोड़कर चले गए। और उसका खमियाजा किसने भुगता? पाकिस्तान ने। इनको फिर खैबर पास ले जाया गया, लंडी कोतल में इनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। वहाँ जो मुकामी मलिक्स थे उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। इन्हें जो मुकामी भेड़ें हैं वो तोहफे के तौर पर इनको पेश की गई। फिर इनको तुरखम बॉर्डर ले जाया गया। ज़िया-उल हक साहब इनके साथ थे। बहुत एक्साइटेड थी मार्गरेट थैचर इस दौरे से मुताल्लिक। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत थी सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, और जब इनका मफाद इनका टारगेट पूरा हो गया तो ये पाकिस्तान को तना छोड़कर यहाँ से निकल गए, जिसका एतराफ़ बाद में खुद हिलरी क्लिंटन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत में किया था। ज़रा आखिर में सुनवाएं एक जुमला मार्गरेट थैचर की खिताब से। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि आधी से ज़्यादा दुनिया आपके साथ खड़ी है, और उसके बाद नारा तकबीर के फलक शगाफ नारे बुलंद हुए, और उसके बाद फिर एक ऐसी तारीकी छा गई क्योंकि ये दोनों मुल्क अमेरिका और बरतानिया यहाँ से निकल गए और पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा गए। आज पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने विजन के तहत जो स्टैंड लिया, और पाकिस्तान न सिर्फ खुद इससे बाहर निकला बल्कि वो अफगानिस्तान को भी निकालना चाह रहा है। और इमरान खान साहब इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं इस सारे फियास्को में। इसके अलावा कश्मीर इलेक्शन पे भी बात करेंगे, चूँकि आज प्राइम मिनिस्टर का दूसरा जलसा था। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, रऊफ हसन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी काइंड। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट हैं। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। तस्नीम नूरानी साहब साबिक सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हुए हैं, मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर इन्होंने काम किया। एक ज़माने में तहरीक इंसाफ के भी साथ वाबस्ता रहे। इमरान खान साहब को बहुत ज़बरदस्त इन्होंने तजावीज़ भी दी, बहुत सारे मामलात पर मुशावरत भी हुई। अब उस तरह से एक्टिव नहीं है PTI के अंदर। तस्नीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं रऊफ साहब सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो कुछ उज़्बेकिस्तान में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अशरफ गनी को, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई ऐसा प्रेसिडेंट हमारे सामने हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने
کسی کو ایسے ریبٹ کیا ہو ایک ایسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آن کیمرہ, ساری دنیا نے سنا. یہ جو اب کچھ شفٹ نظر آ رہا ہے ہماری پالیسی میں کہ اب ہم دب دب کر نہیں رہیں گے, اب ہم کھل کر بات کریں گے جہاں بھی موقع ہوگا. میرا خیال یہ چیز تو پہلے تو دوسرے مہمانوں کو بہت بہت سلام. یہ چیز تو کافی دیر سے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ اب پاکستان جو پالیسی پرسو کر رہا ہے یا جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ماضی کی پالیسی سے ہٹ کے ہے, بہت زیادہ ہٹ کے ہے. اور اگر میں کہوں کہ ڈائمیٹریکلی ڈفرینٹ ہے تو وہ بھی میرا خیال ہے بے جا نہیں ہوگا. خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ جو کھڑے ہیں بہت دیر سے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ایسوسیشن صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ پیشن ہے, یہ ملک پاکستان ان کا ایک پیشن ہے. اور اس کو جو دلدل 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں یہ دلدل میں جو گھسا ہوا ہے اس وجہ وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. بہت مشکل کام ہے لیکن بہت کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک اس پرٹیکولر سوال کا جو آپ نے کہا ہے, اس پالیسی کے مختلف ہونے کے بہت سارے جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ اب تک ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. امریکہ کے بارے میں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے جو مڈل ایسٹ کے بارے میں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے وہ اس کے سامنے ہے. افغانستان کو جس طریقے سے ہم نے اجاگر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کشمیر کا مسئلہ جس طریقے سے ایجیٹیٹ کیا انٹرنیشنل فورا کے اوپر وہ سامنے ہے. پیلسٹائن کے بارے میں جس طریقے سے پاکستان نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کے اندر آپ ڈومیسٹک حالات دیکھ لیجئے, اس کو جس طریقے سے اکنامیکلی وائبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. حالانکہ بہت سا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کینسر کا مرض ہوتا ہے تو آپ لیٹس سے لیوکیمیا جب ہوتا ہے تو اس میں بلڈ میں جو صحت مند اور جو بیماری زدہ لوگ جو سب چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے بنایا جاتا ہے. آئی ایم اے کینسر سروائیور سو آئی کین پاسبلی ٹاک ود اے سرٹن بٹ آف ایشورنس اباؤٹ اٹ. سو یو نو واٹ یو گو تھرو. آئی واز اے اسکیلیٹن, آئی واز اے 32 pound کلو اسکیلیٹن, اینڈ دیٹ از وین آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی to become better. Rebirth. And I'm still there. پاکستان کا بھی حال وہی ہے کینسر زدہ ملک کا. جب خان صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے تو اس کینسر کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سب کچھ مارنا پڑتا ہے, پھر دوبارہ سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہونا ہے. افغانستان کی سچویشن کو اگر آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی, میرا خیال ہے پروگرام کے آگے کریں گے. لیکن وہ ایک جو ہے کہ کس طریقے سے ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. افغانستان, مائی آرٹیکل ٹوڈے, افغانستان از آن دا برنک, بیسیکلی دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. آج افغانستان ایک برنک کے اوپر کھڑا ہے جہاں دو پاسبلٹیز ہیں. نمبر ایک کہ وہ سول وار میں پلنج کر سکتا ہے جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہاں طالبان کی حکومت آ سکتی ہے. گورنمنٹ ان کابل جو ہے اس کے سروائیو کرنے کے چانسز جو ہیں وہ مفقود ہو چکے ہیں, وہ اب نہیں کر سکتی ہے. سو اس کو اگر آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ مجھے ذرا بتائیں, جو پرائم منسٹر آپ نے کہا کہ وہ امریکہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہیں, وہ پیلسٹائن پہ بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہیں, اب وہ ازبکستان میں سارے ہیڈ آف دی گورنمنٹ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بیٹھے, ان کے سامنے انہوں نے اشرف غنی کو بالکل ہیڈ آن ہیڈ لیا. جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نان ڈپلومیٹک طریقہ ہے, اس طرح وزیر اعظم کو نہیں بات کرنی چاہیے, اس کی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیں ڈپلومیسی کہتے ہیں اٹس آرٹ آف دا پاسبل, آپ بناتے ہیں, لیکن آرٹ آف دا پاسبل اس وقت ہوتا ہے, پاسبل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی پوزیشن کلیئرلی سامنے آئے. اگر آپ کی پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں ہے, آپ ہر ملک کے آگے لیٹے ہوئے ہیں, آپ ہر ملک کے, آپ نے 2 جنگوں کی ابھی آپ نے بات کی ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں سب کچھ بتایا. کیا ضرورت تھی پاکستان کو افغانستان میں انوالو کرنے کی اپنے آپ کو؟ کیا ضرورت تھی پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف لڑائی میں حصہ دار بننے کی؟ کیا ضرورت تھی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں دوبارہ سے افغانستان میں اس لڑائی میں حصہ دار بننے کی؟ آج پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا اپنے ابتدائیہ میں کیا ہے, وہ انہی پالیسی فلاز, انہی پالیسی ایبریشن سے لنکڈ ہیں. انہی کی وجہ سے آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, اور آپ نے اس کھائی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک جرأت مندانہ پوزیشن لینی پڑے گی, جرأت مندانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آج آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پھر وہی کہ جی آپ ہمیں دیجئے, ہماری لڑائی کی کاسٹ دیجئے تو ہم اپنے بندے جھونک دیتے ہیں. وی آر ناٹ اے مرسنری آرمی دیٹ وی شوڈ بی ایٹ دی بیہسٹ آف دی امریکنز اور دی برٹش فار دیٹ میٹر ٹو بی فائٹنگ دیئر وارز. پاکستان کو اپنی لڑائی لڑنی ہے صرف, اور وہ ہے لڑائی پیس کی, امن کی, اور ہاں کہا جا چکا ہوا ہے. دیٹ از دی اونلی فائٹ دیٹ وی گوئنگ ٹو. جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم پارٹنر ان پیس ہوں گے, ناٹ پارٹنر ان ٹربل. ایبسولوٹ. شہزاد صاحب, پاکستان کیا ڈکٹیٹ کر رہا ہے افغانستان کو کہ آپ اس سولوشن پر جائیں؟ کیونکہ افغانستان کے اندر تو سولوشن کا کوئی کنسنسس ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو پھر سولوشن کون سا ہوگا, اور وہ پاکستان کے لیے انکنڈیشنلی ایکسیپٹیبل ہوگا یا پاکستان کے لیے کنڈیشنلی ایکسیپٹیبل ہوگا؟
اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ اسی سوال کی کنٹینیوشن میں جو کہ بھی آپ نے رؤف صاحب سے پوچھا، میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے، لیکن جیسا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ کبھی کم بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے 1979 کے کا ذکر کیا، وہ جب سوویت یونین اندر آ گیا، اس کے بعد پھر یہ آپ نے ذکر کیا مشرف صاحب کا، تو وہ ایک فیصلہ تھا ان حالات کے اندر ان لوگوں نے کیا جس کی قیمت ہمیں چکانا پڑی یہ پچھلے 40 سال کے اندر. آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں وہ غلط تھا، وہ صحیح تھا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. میں 79 آنورڈز بھی اسی کا حصہ تھا جو کہ جنرل ضیاء الحق کی فیصلہ تھا، اور پھر اس کا بھی حصہ تھا جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا. یعنی ایز اے ان یونیفارم ہمیں اس کو بھگتنا پڑا، ہمیں اس کو نبھانا پڑا، بھگتنا نہیں نبھانا پڑا اس کو. تو وہ فیصلہ ان حالات میں اس وقت درست لگتا تھا، اور پھر بعد میں جب یہ معاملہ آیا تو اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہر صورت دیٹ aside. سیکنڈلی، عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جس طریقے سے اشرف غنی کو دی، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے دی. عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ ڈپلومیٹک فورمز پہ ہم پریپیئرڈ سپیچز لے کے جاتے ہیں، پریپیئرڈ ٹیکسٹ لے کے جاتے ہیں، اور ہمارے لیڈران کے اندر وہ فلیکسیبلٹی آف مائنڈ اور تھاٹ نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کھڑے وہیں پہ کسی چیز کا جواب دے پائیں، جو کہ عمران خان صاحب نے دیا، اور میرے خیال میں بہت خوب دیا. نتھنگ رانگ ڈپلومیٹیکلی، نتھنگ رانگ ان ٹرمز آف، بالکل صحیح میرے حال میں ایسے جانا چاہیے تھا. اچھا، اب آپ کا سوال آتا ہے کہ لیکن جو بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے ہم جو بھی حکومت ہوگی اس کو قبول کریں گے، ہم طالبان کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھے ہوئے ہیں، انڈیا وہاں پہ کیا ہوگا، یہ سب تمام چیزیں انکمپس کرتی ہیں اس پالیسی کو جو کہ آہستہ آہستہ 3-4 مختلف سٹیٹمنٹس کی شکل میں حکومت، آج کی جو حکومت ہے خان صاحب کی حکومت، یہ کہے جا رہی ہے. ان کے ساتھ ادارے بھی شامل ہیں، باقی سب لوگ. پاکستان یہ قومی پالیسی ہے، یہ عمران خان کی پالیسی نہیں ہے صرف، اس لیے یہ قوم کے طور پہ ہم ان چیزوں کو، تو ہو سکتا ہے 15-20 سال کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس وقت یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات کی بات ہے. لیکن آج کی صورت کے اندر یہ چیز ہمیں ٹھیک نظر آتی ہے. اس کی بھی البتہ ایک قیمت ہوگی، اور وہ قیمت یوں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی ابھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ طالبان اسینڈنٹ ہے، لگتا ہے کہ طالبان شاید مینج کر لیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیلمیٹ ہو جائے. اس مرتبہ جس طریقے سے 1996 میں طالبان نے سویپ کیا تھا پورے افغانستان کو اور ایک دم سے قبضہ کر لیا تھا، اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر ساتھ ہی ساتھ بات چیت کی کوشش جاری ہے، اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ طالبان مکمل طور پہ افغانستان کے کنٹرول میں آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ غنی رجیم یا پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں وہ اور طالبان مل کے کوئی راستہ نکال لیں اور ایک سیاسی حل نکل آئے. مجھے بات کر لیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ صرف اور صرف یہ جو غنی رجیم ٹائپ وہاں پہ اس وقت قابلی ایلیٹ ہے، یہی کسی طریقے سے قابو میں آ جائے. یعنی وہ اس قسم کی مشکل ڈال دیں کہ طالبان بھی نہ جیت پائیں اور وہ شہر بھی بڑے بڑے ان کے قابو میں رہیں. ہوگا کیا اس صورت میں؟ آپ نے جو فیصلے کیے ہوں گے، یو ول ہیو ٹو لیو ود دوز ڈیسیژنس. تو ہمیں آج کی صورت میں یہ دوسری بات ہے، کیونکہ یہ ایک ریسیڈنگ معاملہ ہے، یہ اسینڈنگ معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ بڑھنے نہیں جا رہا جو انتشار ہے اور جو قتل و غارت ہے، بلکہ کم ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے اس کی قیمت بھی اسی طریقے سے کم ہوگی. اٹ از ایزیئر ٹو ٹیک دس پوزیشن ٹوڈے، بٹ اسٹل دیر کوڈ بی اے کاسٹ. آئی ہوپ دیر از نن، بٹ دیر کوڈ بی اے کاسٹ. لیکن پاکستان کے آج کے حالات میں جو فیصلہ کیا ہے یہی مناسب اور بہتر لگتا ہے. رائٹ. تسنیم صاحب، سر اب چونکہ بڑی اہم پوزیشن پہ آپ رہے ہیں سیکرٹری داخلہ کے طور پہ، تو اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی ہے، ابھی ہم نے دیکھا پچھلے 3 ہفتوں میں ایک سپائک آیا ہے، دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں روک پاتے جو انفلکس ہوتا ہے مہاجرین کا اور وہ دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر، آلدو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بارڈر کے پاس ہی کنٹین کریں گے، تو یہ کیسا چیلنج ہوگا ڈومیسٹکلی پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کی دفعہ بڑا ایک عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ ایران نے تو 1979 سے جب سے ریفیوجی پرابلم شروع ہوا تھا تب سے انہوں نے یہ الگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں افغانیوں کے، اور انہوں نے الگ رکھا ہوا پاپولیشن. یہ ہم نے یہ ان آر گڈ ول ان آر لو جو ہے وہ پہلے نہیں کیا. آئی ہوپ کہ فینس کے موجودگی میں اور اس کے بعد اس پالیسی کا جس کا ذکر ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں
تو جو ریفیوجی پرابلم ہے اس کا جو بلو بیک ہے ہماری لا اینڈ آرڈر پہ وہ قدرے کم ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اس وقت وائز پالیسی ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. باقی لا اینڈ آرڈر جو ہے انٹرنل وہ ظاہر ہے کہ اس پہ امپیکٹ ہوگا, بیکاز اگر جیسے لگ رہا ہے کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بن جاتی ہے تو پھر یہاں پر جو طالبان ہیں ان کی بھی خواہش جو ہے اس کو تھوڑی سی ان کی بھوک بڑھے گی, اور وہ بھی اس قسم کی جو ہے وہ خواہش کریں گے اگر کچھ نہیں ملک میں تو کسی حصے میں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو ہمارے ہیں اس ملک کے جو سو کالڈ طالبان ہیں وہ بھی کریں گے, اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے بڑھے گی. بٹ میرے خیال میں کہ تجربہ اس وقت اتنا ہو چکا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ فینس کی وجہ سے آئی ہوپ کہ جو ہے اتنی زیادہ آسانی نہ ہو کہ لوگ آ جا سکیں. سو آئی تھنک دے شوڈ بی ایبل ٹو کوپ. جہاں تک وہ سوال ہے نا افغانستان کے انٹرنل کا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کابل افغانی طالبان اس دفعہ بڑے میچور نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک تو انہوں نے بڑے اسپاٹ سلیکٹ کر کے انہوں نے بارڈرنگ پوسٹ کو پہلے کیپچر کرنے کی کوشش کی اور کہیں جگہ کیا. دوسرا انہوں نے جو سب سے سرپرائزنگ چیز تھی کہ اپنی لیڈرشپ میں انہوں نے دوسرے ایتھنک گروپس کو بھی شامل کیا ہوا ہے, جو کم از کم میرے علم میں نہیں تھا پہلے. اس میں انہوں نے ازبیکس بھی شامل کیے ہوئے, اس میں ناردرن ایریا کے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے. تو وہ ایک پلان سے آئے ہیں کہ ہم پورے ملک پہ حکومت کریں گے, اور ضروری نہیں کہ صرف پشتون ہی اس میں شامل ہوں. تو وہ اگر اس قسم کا کوئی بیٹ تھرو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری جو ایتھنک گروپس ہیں وہ بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں ان سے, کیونکہ کابل ایز اے کیپٹل جو ہے اس کو تو ڈیفینڈ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی کے بس میں ہے اگینسٹ دا طالبان. اب ایشو یہی ہے کہ جو باقی ملک ہے اس میں طالبان جو ہیں وہ کس طرح کیپچر کرتے ہیں, اور ابھی تک جو انہوں نے ساری چیزیں کیپچر کی ہیں وداؤٹ اینی ایکشن, وہ اپنی شاک اینڈ آ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ پر تسنیم صاحب, یہ اگر کابل تک ابھی تک وہ نہیں پہنچے یا کابل کو انویڈ نہیں کرے تو یہ ہیزیٹنٹ ہیں ڈیو ٹو سم ڈیٹرنس, یا ویسے وہ ریگارڈ کر رہے ہیں ابھی اشرف غنی کا کہ چلیں؟ اور میں سمجھتا ہوں دے آر گوئنگ ویری انٹیلیجنٹلی, دے آر پروونگ دیئر پاور آن دا گراؤنڈ. نیگوسیشن ٹیبل پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے, آپ کو کلی کا بیان آپ نے ابھی سنایا ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اے سیٹلمنٹ on table so that they don't have to fight, and maybe they have their weaknesses also, and they want to make sure that their weaknesses are not exposed. So Kabul میں سمجھتا ہوں کہ is for them to take any time they want to, right. But I think it is their own strategic timing that they are deciding when to take Kabul, and I think they are just hoping that they may get. اب عبداللہ اس طرح بیٹھا ہے اگر, عبداللہ از ریپرزینٹیو آف آل دی ادر ایتھنک گروپس اور موسٹ آف دی ادر ایتھنک گروپس. اگر وہ ان سے بات کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ طالبان آر اسٹرانگ آن دا گراؤنڈ, تو وہ کیا ان سے مانگے گا؟ وہ یہ تو نہیں مانگے گا کہ بھائی مجھے حکومت دے دو. وہ یہی کہے گا کہ بھائی ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس میں, اور آپ ہمارے حصوں میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں اور زیادہ طالبانائزیشن وہاں نہ لائیں وغیرہ وغیرہ. اور دی کانفلکٹ از کہ وہ اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں اور باقی جو ہے وہ نان اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں. دیٹ از دی اونلی ایکسٹینٹ آف دا تھنگ. اچھا, ایک وہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک اگین کوشچن ہے رؤف صاحب. طالبان کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے نظام کو نہیں مانتے, ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے, ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے 2005 میں جو بنا تھا, اور وہ اسلامک ایمریٹ والی ایک اپنی جگہ پہ ایک پہلے سے ان کا ہے سٹانس کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے. اب اشرف غنی آیا ہے تھرو الیکشن, آپ اس الیکشن کو ریگڈ کہیں, وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا, 3.5 کروڑ کا ملک ہے تو ہم 10 لاکھ کے پریزیڈنٹ کو کیسے مان لیں؟ وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کو مانتے نہیں. تو اب یہ فارم آف گورنمنٹ کیا بنے گا پھر؟ دیکھیے, پہلے ہم یہ اس بات کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی لے آتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں جو پیس امن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, جو ریکنسیلیشن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کون امپیڈمنٹ ہے؟ پچھلے سال سے سوا سال سے, جب سے 28 فیبرری آئی تھنک 2020 کو جب یو ایس اور طالبان کا ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں, جس کے بعد مطلب آئی ہیو ریٹن ان مائی آرٹیکل ٹوڈے کہ وہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد, سائن کرنے کے وقت آپ نے, امریکہ نے
तालिबान को एज द फ्यूचर रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान रिकग्नाइज कर लिया था, क्योंकि उन्होंने उनसे गारंटी ली थी कि आप अफगान सॉइल को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब उनकी अथॉरिटी होगी तो ये गारंटी दे सकते हैं ना। तो जब आपने उनकी गारंटी मांगी और उन्होंने गारंटी दी, तो अमेरिका इन प्रिंसिपल कंसीडर्ड के तालिबान जो है वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे, उनको ऑथराइज भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद तालिबान असेंडेंट रहे हैं ना, तब से तालिबान असेंडेंट है। तो जितनी भी इम्पेडिमेंट्स क्रिएट की गई हैं इस वक्त रेकनसाइल्ड सोल्यूशन के रास्ते में, वो तालिबान ने नहीं किए हैं। वो प्रेसिडेंट गनी और उसके जो ट्रायम्विरेट कहता हूं मैं उनको, अमरुल्लाह साले और जो मुहिब हैं, ये जो है द थ्रीसम जो है बेसिकली इन के सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। इनको प्रपोजल दी गई थी और अमेरिका की तरफ से प्रपोजल दी गई थी कि जी आप रिजाइन कर दें और उसके बाद एक इंटरम सेटअप जो है वो कायम किया जाए। उस इंटरम सेटअप को हम 18 से 24 महीने देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स करनी है वो करे, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर नए इंतखाबात कराए जाएंगे और उसके ऊपर जो भी आ जाए, और तालिबान उसके ऊपर इन प्रिंसिपल एग्री कर चुके हुए थे, उसको भी सैबोटाज किया गनी की गवर्नमेंट ने। उसके बाद भी जितने इनिशिएटिव्स पाकिस्तान या रीजनल कंट्रीज की तरफ से आए, उसमें सबसे बड़ा इंपेडिमेंट जो है वो गनी एंड उसके हवारी बने हुए। ये आप जो उज़्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ गनी साहब ने खड़े होकर जो तकरीर की, वो आप मेरा ख्याल है कि उससे उनके जो अंदर का जहर है वो सामने आ गया। उसका खान साहब ने, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही इफेक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड किया और उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी हुई। सो वी हैव टू रिकग्नाइज कि इस वक्त अमन के राह में जो रुकावट है वो तालिबान नहीं है एज मच एज द गवर्नमेंट इन काबुल। दूसरी बात आती है, नहीं बट ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर कि विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन आप गवर्नमेंट ऑफ काबुल को उठा के टॉपल कर दें कि मैं आज से अमीर अफगानिस्तान हूं। तो ये तो कोई, देखिए वो इलेक्शंस किसी ने नहीं कबूल किया हुआ है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, यहाँ तो बात हो रही है ना कि लड़ाई के नतीजे में क्या होता है वो अभी किसी को नहीं पता। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ फोरकास्ट कर सकते हैं ना जी कि यहाँ इसका पल्ला भारी है या इसका पल्ला भारी है। वो कहते हैं जी कि हमारा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा, दूसरे कहते हैं टेक्निकलिटीज के ऊपर 8 महीने हो गए इनको दोहा में बैठे हुए, अभी फिर टेक्निकलिटी से आगे नहीं रखे। अब वो गए हुए हैं अब्दुल्ला साहब, वो बैठे हुए तालिबान के साथ, बात फिर वही हो रही है कि वेदर इट इज गोइंग टू बी इस्लामिक एमिरेट। अगेन सर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन सर अगेन ये कि आप नहीं मानते अशरफ गनी को प्रेसिडेंट, आप समझते हैं कि रिग्ड इलेक्शन था। आप तो इलेक्शन के सिस्टम को नहीं मान रहे ना, आप तो कहते हैं मानते नहीं इलेक्शन। उन्होंने नहीं कहा कि हम इलेक्शन के सिस्टम को नहीं मान रहे, उन्होंने कहा कि ये फैसला होना है, हमने बैठ के डिसाइड करना है कि क्या होगा। हम अपनी जो बात हो रही है, अमेरिका ने भी प्रपोजल दिया था इंटरम गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कहा था कि जो उनके प्रपोजल्स हैं वो भी आप रखिए टेबल के ऊपर, जो आपके प्रपोजल्स हैं वो भी आप टेबल के ऊपर रखिए, बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि कंसेंसस का हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। बैठेंगे तो बात करेंगे। अभी तक 8 महीने में दोहा से क्या बात हो रही है कि जी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा या इस्लामिक डेमोक्रेसी ऑफ अफगानिस्तान होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा। सो बेसिकली टेक्निकलिटी, सब्सटेंटिव गुफ्तगू तो हो नहीं रही है। अच्छा, अब आप देखिए कि जब ये एग्रीमेंट हुआ यूएस का तालिबान के साथ और फिर उसके बाद फौरन बाद यूएस का अफगान गवर्नमेंट के साथ हुआ, उसमें इन्होंने 5000 उनके कैदी रिलीज करने थे, वो फौरन करने थे, जो ट्रंप के साथ हुआ था। ठीक है जी, ट्रंप के साथ फौरन होना कैदी करते, उसको उन्होंने 7 महीने लगाए, अभी फिर वो डिले कर रहे हैं। अच्छा, यही पे एक ब्रेक। तो ये मसला है कि इस वक्त आप रिकग्नाइज करें कि अपने अमन के क्याम की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गनी और उसके हवारी है, वो तालिबान नहीं है। तालिबान की डिमांड्स अनरीजनेबल हो सकते हैं, लेकिन उनको आपने बैठ के बात करनी है ना। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहजाद चौधरी साहब से पूछना चाहूंगा कि तालिबान तो सोलो फ्लाइट की बात कर रहे थे, वो साथ किसको बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शहजाद साहब, शराकत इक़्तिदार, जाहिर बात है कोई छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, कोई कमज़ोर है या ताकतवर है, लेकिन आफ्टर ऑल वो स्टेक होल्डर है सिस्टम के अंदर। तालिबान कोहर्सिवली किसी को बिठा लें तो वो क्वार्जन होगी, लेकिन उस क्वार्जन की वजह से फिर इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। कब तक आप कोहर्सिव तरीके से बाकी स्टेक होल्डर्स को दबा के रख सकते हैं? तो अब ये जो शेयरिंग फार्मूला है वो क्या आइडियली हो सकता है कि जिससे तालिबान भी सेटिस्फाई हो जाए और जो बाकी स्टेक होल्डर है वो भी कहें ठीक है, हमें भी अपना जो केक में से हिस्सा मिल गया? अमीर बात से ताल्लुक किससे होगा कि ये जो इस वक्त जो कशमकश है तालिबान और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस या काबुल रजीम के बीच में, ये किस करवट बैठती है? मैं बार बार उस नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ
کہ یہ ایزیوم کر لینا آج کے دن میں کہ طالبان ہی اس وقت اسینڈنٹ تو ہیں کہ وہی قابو کریں گے، یہ اتنا گیون نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسٹیل میٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو جو اس وقت 70-30 نظر آتا ہے، 70% ان فیور آف طالبان، 30% صرف غنی رجیم کی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ 55-45 نظر آنا شروع ہو جائے، 60-40 نظر آنا شروع ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ جو جگہ ہے، جو مومنٹم ہے، اگر وہ سٹال ہو جاتا ہے طالبان کا، تو پھر آپ دیکھو گے کہ بے شک 75-80% رورل ایریا ان کے پاس ہے، لیکن بڑے بڑے شہر ابھی بھی غنی کے پاس ہیں۔ اچھا، اور یہ اگر پتہ لگ جاتا ہے غنی کو یا غنی رجیم کو یا افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کو کہ یہ نہیں اب آگے بڑھ کے ان شہروں پہ قبضہ کر پا رہے، کیونکہ وجوہات بڑی واضح ہیں، اس وقت ایسے ایلیمنٹس ہیں افغانستان کے اندر، انٹرسٹ اور سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ طالبان کا اتنا مکمل اور اتنا واضح اور شفاف کنٹرول ہو جائے جس طریقے سے 96 میں ہوا تھا۔ یہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو ٹیمپر کیا جائے ان کی پاور کو۔ اب میں اگر نام لینا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کچھ تو بہت ہی واضح ہیں، امریکہ ان کے اندر سب سے بڑھ کے ہوگا، بھارت سب سے بڑھ کے ہوگا، روس بالکل واضح طور پہ ہوگا، اور شاید کچھ ان کے پیریفرل کنٹریز یعنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے چین بھی بڑی حد تک اس کا حامی ہو کہ کچھ آپس میں مل ملا کے بات کر لیں۔ تو اگر کہیں سے وہ ایکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں کابلی رجیم کو یا غنی رجیم کو، دے مے بی اسٹیل میٹ۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ سٹیج آتی ہے، یہ جو کشمکش کی اس وقت جو ساری تگ و دو ہے، اس کے اندر کتنے پرسنٹ کس کا فلیور بنتا ہے، اور وہ اس حد تک یعنی کسی کو گیون کرنا پڑے گا۔ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی اتنے سارے لوگ اویلیبل ہیں جن میں کارزائی صاحب ہیں، عبداللہ خود ہیں، محققی ہیں، فلانے ہیں، گلبدین حکمت، یہ سو اینڈ سو فورتھ، یہ پورے کے پورے جو کہ تھرڈ ٹیئر ہے اس وقت لیڈرشپ کا افغانستان میں، وہ سب کے سب اگر ان کا پلڑا ایسے ہی بھاری رہتا ہے، بھلے وہ بڑے شہروں پہ قابض نہ بھی ہوں، کابل کو پھر بھی فی الحال چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس وقت یہ جو بڑا دھڑا ہے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوگا، اور یہ مل کے ایک ایسا پاور پول بنا لیں جو کہ تیار ہو، جن کو لوگ سپورٹ کریں اور وہ افغانستان پہ قابو کر لیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا کٹ اینڈ رائڈ بائنری بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑھیں گی، آہستہ آہستہ ایوالو ہوں گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے دھڑے مل کے اس وقت پاورفل دھڑا بن سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک حصہ طالبان ضرور ہوں گے۔ رائٹ، یعنی کس دھڑے کی پولیٹیکل کیمسٹری کس کے ساتھ بن سکتی ہے اور کمپیٹیبلٹی۔ نورانی صاحب، ایک ہمارا بارڈر جو ہے وہ ایک فریجائل والیٹائل بارڈر رہا ہے، فینسنگ نہیں تھی، کراس بارڈر ٹیررزم، کراس بارڈر اسمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ، بہت کچھ ہوتا رہا۔ اب کچھ 70% یا 80% شاید فینسنگ ہو گئی ہے۔ کوئی ایسا بفر زون نہیں ہے کہ ادھر لگی ہوئی آگ کی آنچ پاکستان تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ جب تک افغانستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آتی، 2 سال 4 سال 5 سال چیزیں وہاں پہ اتھل پتھل ہوتی رہیں گی، ہمارے ہاں تو پھر ہمیں تو درد سر یہ بنے ہی رہے گا افغانستان کا مسئلہ۔ دیکھیے، وہ تو ایک انیویٹیبل چیز ہے، ہم کئی سالوں سے بھگت رہے ہیں جو افغانستان کا جو ہے مسئلے، وہ ہماری طرف مطلب آپ دیکھیے کہ افغان ریفیوجیز سے علاوہ اکنامک برڈن کے آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور کلاشنکوف اور ڈرگز جو ہیں وہ اس کا کتنا اس کا امپیکٹ آیا، تو وہ تو اب ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس پہ کوئی حکومت، کوئی بندہ اس پہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کو تو مینیج کرنے والی بات ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اب کی دفعہ جو تجربے کی بیسس پہ جو جیسے آپ دیکھیں گے نا، فینسنگ ایک ایسی چیز تھی کہ کچھ کئی سو مطلب کئی کم از کم پاکستان کے بننے کے بعد کبھی سوچی جاتی تھی مگر پاسبل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو فوج نے اچیو کی ہے بائی دیئر ڈٹرمنیشن اینڈ گیٹنگ دا فنڈز آلسو، اور اب کہتے ہیں کہ جی 90% ہو چکا ہے، 10% رہتا ہے، اور اب ایران کی طرف بھی کرنے کے جا رہے ہیں۔ انڈیا نے پاکستان سے یعنی ان کو پاکستان سے خطرہ تھا، انہوں نے فینس کر دی، انہوں نے بہت اچیو کیا اس سے، میں سمجھتا ہوں اور کافی عرصہ پہلے کر دی، جی کافی عرصہ پہلے کر دی۔ سو دیئرفور آئی تھنک سچویشن وڈ بی ڈفرینٹ، اینڈ جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ فینسنگ انہوں نے کی ہے، پلس یہ ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں ہمارا انگریس زیادہ ہے لا انفورسمنٹ کا، ان کی اپنی انٹرنل
حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر جو پہلے ٹرائبل ایریا میں ایک اسٹینڈ آفش اور دور کا ایک سٹائل ہوتا تھا، اب وہ ان کی جو انٹیلیجنس، انفارمیشن، ایڈمنسٹریشن کی جو افیکٹونیس تو میں نہیں کہوں گا، کم از کم کنیکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی کئی لوگ ہیں یا جو گروپس ہیں آپ کے پی کے جو وہ اینٹی طالبان ہیں، وہ ایک نان ریلیجس گروپس ہیں جو کہ نیشنلسٹ گروپس ہیں. تو وہ تو نیشنلسٹ گروپس جو ہیں وہ تو آپ کے لیے ایک سپورٹ بنیں گے آٹومیٹکلی، جو کہ آپ نے نہیں بنایا، وہ آپ ان کے ساتھ، آپ کی ابھی مس انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ چل رہی ہے. بٹ ایز فار ایز دی Taliban versus non-Taliban is concerned, they are actually your supporters, you are on the same side. صحیح. So it's a question of the law enforcement agencies staying vigilant and taking each case effectively. اور پرو ایکٹیو پالیسیز. جی رائٹ. So I think that is مگر میں ایک اگر چاہتے ہیں تو میں اپنا my friend شہزاد سے ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیے وہ 20 سال سے لڑتے آ رہے ہیں، وہ سپر پاور سے لڑکے ہیں. اب ہرایا کس نے ہے وہاں پر؟ وہ عبداللہ نے تو نہیں ہرایا، وہاں کے اور لیڈروں نے تو نہیں ہرایا، یعنی جو اور کس نے ہرایا؟ طالبان نے ہرایا. بالکل. اور طالبان میں بھی ایک گروپ ہے، مطلب ایک یعنی ایز اے ورڈ طالبان، وہاں کا جو ہیبت کیا نام ان کے جو، ہاں ان کا بھی نام کو زیادہ مشہور نہیں ہے آج کل، وہ ایک ایز اے آرگینک گروپ یا جنرک گروپ جو ہے وہ ایک آئے ہیں. تو اب امریکہ کو بھگا کے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے اور آپ سے سویلائز باتیں کریں گے اور آپ کی الیکشن مان لیں گے اور آپ کہیں گے اچھا ہو جی ہم الیکشن کروانا بڑا ضروری ہے ہمارے واسطے. وہ کریں گے یہی، وہ پاور لیں گے، کہیں گے ہاں جی ہم الیکشن کرائیں گے، کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور اس کے بعد اپنے دور میں ان کانسٹیٹیوشن بنائیں گے اور اسی طرح کی الیکشن ہوگی جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے. اور وہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک پروڈکٹیو سینیریو رکھ دیا ہے کہ وہ کیا ہوگا. ظاہری بات ہے اپنا آئین لائیں گے یا وہ اس آئین کے اندر وہ بہت ریڈیکل چیزیں لے آتے ہیں، تو پھر ایک ملک دنیا میں جو مغربی سوچ والے لوگ ہیں، سیکولر لبرل، وہ پھر ایک اور ہی محاذ ان کے خلاف کھول دیں گے. تو رؤوف صاحب، پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ طالبان اب ہمارے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ وہ فتح کی، انہوں نے پرائم منسٹر کہا وہ سینس کر چکے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا کچھ تو انفلوئنس ان کے اوپر ہے، ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کر لیں تو بہتر ہے، یہ آپ کے لیے ون ون سچویشن ہو. دیکھیے اس انفلوئنس ہونے کی وجہ سے ٹاکس ہو رہی ہیں، اس انفلوئنس ہونے کی وجہ سے امریکہ کی ڈیل ہوئی ہے، اس انفلوئنس کی ہونے کی وجہ سے آج بھی طالبان بیٹھ کر بات کرنے کے اوپر اگریبل ہیں. ٹھیک ہے، یہ رہا آپ کے انفلوئنس کی ایکسٹینٹ. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس انفلوئنس کی وجہ سے آپ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے کوئی کام کروا سکتے ہیں، تو وہ انفلوئنس نہ آج ہے نہ اگر آپ I'll take you back 25 years جب وہ حکومت کر رہے تھے 1996 to 2001، تو ہم نے ہاتھ جوڑے تھے ان کے کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دیں امریکہ کو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی میں نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. انہوں نے آپ نے کہا تھا کہ بامیان اسٹیچوز جو ہیں وہ نہ توڑیے، وہ نہیں مانے تھے. ڈیورنٹ لائن کے اوپر بہت پریشر ایگزرٹ کیا تھا ہم نے، لیکن وہ نہیں مانے تھے. ہمارا پریشر اس وقت بھی ان کے اوپر لمیٹڈ پریشر تھا، آج بھی ان کے اوپر لمیٹڈ پریشر ہے. لیکن اسی لمیٹڈ پریشر کے ہونے کی وجہ سے آج اس خطہ میں امن کے چانسز جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. سو دس از ایز مچ ایز دس از دی ایکسٹینٹ ٹو وچ وی ہیو پریشر آن دیم. اور چونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ جی شہزاد صاحب نے بھی کہا ہے اور تسنیم صاحب نے بھی کہا ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ آج اگر آپ پاسبلٹی آف اے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کو آپ نکال دیں ٹیبل سے اور میدان کھول دیں، تو اس کے بعد آپ طالبان کو نہیں روک سکیں گے. بالکل. ان کا جو کنسٹرینٹ ہے اس وقت بھی طالبان کے آل آؤٹ جانے کے نہ جانے کے اوپر، وہ کنسٹرینٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، وہ کنسٹرینٹ یہ ہے کہ انہیں کرنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ فیکٹر ہے جس کو کہ ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے اپنے سارے انالیسیز میں، اور وہ بہت ایک سبسٹینٹیو فیکٹر ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، شہزاد چودھری صاحب، تسنیم نورانی صاحب. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک جنگجو ہوں گے جنہوں نے افغانستان میں امریکہ کے خلاف جنگ لڑی. ظاہری بات ہے ہزاروں لوگوں کے ساتھ وہ بھی ایک تھے.
اور ان سے جانیں گے آنکھوں دیکھا حال کہ کتنی طاقتور تھی امریکہ کی فوج اور اس کو انہوں نے چند طالبان نے بغیر ٹیکنالوجی کے بغیر وار اسٹریٹجی ماڈرن وار اسٹریٹجی کے کیسے ان کو ہرایا. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت افغانستان کے بارے میں امریکہ کے بارے میں پوری دنیا میں دو طرح کے سوال ہیں جن کا جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا, اور دوسرا اہم سوال کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک جس کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں اور جس کی فوجی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں, تو اتنا طاقتور ملک معاشی اور دفاعی لحاظ سے وہ امریکہ افغانستان میں ناکام کیوں ہوا, نامراد کیوں ٹھہرا. تو میرے ساتھ اس وقت ایک صاحب موجود ہیں. میں ظاہری بات ہے ان کی آئیڈینٹی, ان کا نام, ان کی قومیت, ان کی لوکیشن آپ تک نہیں پہنچا سکتا, آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن یہ جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب اب میں ان سے ذرا جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ افغانستان میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے ساتھ کئی دفعہ لڑ چکے ہیں 2015-16 سے پہلے تک. اس وقت یہ ایک نامعلوم مقام سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو میں ذرا ان سے جانتا ہوں کہ انہوں نے امریکی افواج کو اور اس امریکہ کی اتحادی افواج کو کیسے پایا, وہ جنگ کیسے ہوتی تھی وہاں پہ, جو جنگ 20 سال لڑی گئی. بہت شکریہ آپ کا. یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ امریکہ کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, جدید ترین سینسرز ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی ہے, اسلحہ ہے, بختر بند گاڑیاں, ٹینک ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں. طالبان کے پاس اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا, سوائے چند رائفلز کے, کلاشنکوف کے, گولیوں کے, مارٹر گولوں کے. تو یہ کیسے لڑے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ؟ اصل میں جو نا توکل علی اللہ طالبان جو نا اس پر عمل کرتے ہیں. دوسری بات سر یہ کہ امریکہ جتنی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے اتنا ٹیکنالوجی ہیں اور ہم جو نا پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا, دنیا بھی دیکھ لیا کہ یہ اس کے ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہیں بالکل. کیونکہ ہمارے ساتھ تو چھوٹے موٹے اسلحے تھے پہلے. سب سے پہلے جب ہم نے شروعات کی جہاد کی, جب امریکہ پہلے سب سے آ گئی تو بڑے غرور تکبر سے آ گئی, اور اس کے بعد مختلف قسم کی جیٹس, ڈرونز اور مختلف میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت سے جو نا جدید سسٹم اس کے پاس لگا ہوا تھا. تو ہم پر بھی تو جب پریشر تھا کہ یہ تو ہم ہر جگہ تلاش کر سکتے ہیں, ہم ہر جگہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم پر اوپر جو نا پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ جائیں یا تسلیم ہو جائیں. تو جب ہم جس طرح ہم نے گوریلا ٹیکس شروع کر دی, ہم جو نا پیچھے چل لگی, پھر اس کے بعد اور اپنے آپ کو مضبوط کیا, آگے پیچھے سے جو نا چھوٹا موٹا اسلحہ حاصل کیا, کلاشنکوف یا چھوٹے موٹے راکٹ لانچر سے. تو پھر یہاں سے ہم نے شروع کی, اور جو نا ہم گوریلا ٹیکس کرتے تھے, اس کی پوسٹوں کو تباہ کرتے تھے, اس کی قافلوں کو تباہ کرتے تھے, اور ان سے جو نا ہم اسلحہ لیتے تھے, اور اسی کے جو نا اسلحے سے ہم جو نا وہ جو اسلحہ استعمال کرتے اچھا ان کو شکست کرتے تھے. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ امریکہ ایک تو ظاہری بات ہے فضا سے بمباری کرتا تھا طالبان پہ اور ان کے ٹھکانوں پر, کیا یہ آمنے سامنے دو بدو بھی لڑائی ہوتی تھی؟ یعنی ادھر طالبان ہے, آپ لوگ ہیں جنگجو ہیں, ادھر سے امریکی افواج ہیں, آمنے سامنے بھی لڑائی ہوئی ہے کبھی؟ جی بالکل, وہ بھی آمنے سامنے کئی دفعہ ہم لڑے ہیں, لیکن جو نا وہ آمنے سامنے لڑنے میں بالکل زیرو ہیں اور بہت ناکار ہیں. اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے جنگ میں. الحمدللہ طالبان چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے تھے, بالکل ینگ بچے, اور اس کو جو ہے نا موقع پہ شکست دیتے تھے. نہیں لیکن وہ تو اتنے تربیت یافتہ فوجی ہیں, ان کے پاس گیجٹری ہے, ان کے پاس بہت کچھ تھا, ان کے سال ہر سال کی تربیت ہے, بڑی بڑی اکیڈمیز میں ان کی تربیت ہوتی ہے. بالکل سر, وہ ہم ویڈیوز پہ دیکھتے تھے اس کی جو تربیت ہیں یوٹیوب پہ جو نا کہ کیا کس طرح ٹریننگ اثر کرتے ہیں, اس کے ساتھ کتنا جدید اسلحے ہیں اور کتنا جو نا وہ ہمیں معلومات ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں ٹریس کر سکتے ہیں, ہم دیکھتے تھے. لیکن عملی طور پر جو نا یہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل زیرو تھے, اور لڑائی میں تو بالکل زیرو ہیں. خاص کر امریکن جو جتنی بھی اس کے جو نا ان فوج آئی تھی, جو یونائٹڈ نیشن کی جو جتنی فوج تھی, وہ تقریباً جو نا زیرو تھے آمنے سامنے جنگ
میں سر. اور اس کی جو جیٹس تھے یا ڈرونس تھے یا ہیلی کاپٹر تھے وہ اس میں جو نا وہ تھوڑا آگے تھے, لیکن ہم اس کو بھی شکست دیتے تھے. وہ بھی اس کے باوجود ہم نے جو ہے نا اس کے قافلے کو تباہ کرتے تھے. اس کے جو نا جو کنوائے جاتے تھے اس کے اوپر جو نا آگے پیچھے جو نا افغانستان آرمی اور اس کے جو بم پروف جو گاڑی ہیں یا اس کے جو بم معلوم کرتے تھے وہ گاڑی کے پیچھے ہوتے تھے, اوپر سے ہیلی کاپٹر جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے جو نا سب کچھ ختم کر دیتے. 10 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے نا ہم اس کے جو ہے نا سب کچھ ٹینک تباہ کر دیتے. تو آپ تک یہ مخبری کیسے ہوتی تھی؟ یعنی یہ کوئی مخبر تھا آپ کا, وہ کون خبر آپ کو پہنچاتا تھا کہ یہاں سے اب امریکیوں کا کانوائے گزرنے والا؟ جی سر, ہاں کچھ نہ کچھ نہ اشارے مل جاتے تھے کہ جو نا یہاں سے امریکی جو نا یہاں سے گزرے گا, یہ اس کیمپ سے فلانے کیمپ تک جائے گا, یا کبھی کبھار وہ ویسے جو نا کبھی جو نا نکلتے تھے کیمپوں سے جو نا تھوڑا پریشر ڈالنے کے لیے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا تھا, یا تو کسی نے فون کر دیتا وہاں سے اس کے کیمپوں میں طالبان کے لوگ تھے, ہمارے لوگ تھے ادھر جو نا اس کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن ایسا تو نہیں کہ افغانستان کی فوج میں بھی لوگ تھے جو طالبان سے ملے؟ جی جی, افغانستان آرمی جو نا وہ ویسے تو نہیں گھس جاتا تھا کوئی نا اس کے کیمپ میں عوامی, لیکن وہی لوگ ہوتے تھے جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے, نہیں اس کی جو افغانی فوج وہ سمجھ یا کوئی اور سمجھ. یعنی افغانستان کی فوج میں سے جو لوگ طالبان جو امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے تھے افغانستان کی فوج میں, وہ آپ کے مخبر ہوتے تھے طالبان کے, وہ وہاں خبر آپ کو پہنچاتے؟ جی جی سر, ہاں تقریباً. تو مخبر تو پھر امریکی فوج کے پاس بھی ہوں گے نا, جو جن لوگوں کو اس نے خریدا ہوگا پیسے دے کے, وہ طالبان اور آپ لوگوں کے خلاف خبریں لیتے ہوں گے؟ سر وہ کم ہوتے تھے, جو دیہاتی لوگ ہوتے تھے. اکثر لوگ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کیونکہ پورے جنگ شروع ہو گئی تو بہت مشکلات تھے, کھانا نہیں ملتا تھا, 3-4 دن ہم بھوکے پیسے رہتے تھے جو نا اس کے جو نا ٹارگیٹ کرنے کے لیے کمین گاہ میں بیٹھتے تھے. تو اس ایسا جو نا پھر لوگ ہمیں جو نا روٹی دیتے تھے رات کے وقت, اور پانی یا کوئی جو نا تھوڑا ہیلپ کرتے تھے ہمارے ساتھ. اور جو دیہاتی لوگ تھے اس میں چند لوگ ایسے تھے وہ پیسوں کی لالچ میں آ کے ہماری مخبری اس کو کرتے تھے کہ اس چوٹی میں ہے طالبان ہیں, یا اس جگہ اس کے خیم میں ہیں, یا اس کا کیمپ ہے. تو جو نا وہ کسی بہانے سے ہمارے پاس آتا تھا, ادھر جو نا چپ رکھ کے, تو ہم پر اوپر ڈرونز ہوتے تھے. تو ہم اسی جاسوسی کی وجہ سے وہ تھوڑا امریکہ کامیاب تھی. اچھا, جو جاسوس یا امریکی مخبر آپ کے پاس آتا تھا وہ وہاں چپ رکھتا تھا, اس چپ سے پھر امریکہ وہاں پہ آ کے حملہ کرتا؟ جی جی سر, وہ چپس میں بہت جو نا وہ نقصان پہنچاتا تھا ہمیں, بہت سے لوگ ہم جو نا شہید ہو گئے. اچھا, یہ بھی میرے پاس ایک خبر ہے, آپ اس کی بتائیں, تردید کرتے ہیں یا تائید کرتے ہیں, کہ جب آپ کی جنگ ہو رہی ہوتی تھی امریکی افواج سے, اور جو آپ کے ساتھی مارے جاتے تھے اور وہ وہیں رہ جاتے تھے امریکیوں کے پاس ان کی ڈیڈ باڈیز, تو امریکی ان کی ڈیڈ باڈیز واپس کرنے سے پہلے ان میں کچھ چپ لگاتے تھے؟ جی سر, اس طرح کبھی کبھار ہم پر اٹیک ہوئے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں, ہم اتنے خفیہ جگہ پہ رہتے ہیں اور پھر بھی اٹیکس ہوتے ہیں ہم پہ ڈرون. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے جو شہید ہوتے تھے جنگ کے دوران, تو ظاہری بات ہے جب اس کے جیٹس آتے تھے تو جو نا وہ ہمیں پر بمباری کر کے نا ہم تھوڑا کے پیچھے ہو جاتے تھے. تو ہمارے جو شہید ہوتے تھے وہ اٹھا کے نا اس میں جو نا چپس رکھتے تھے اور پھر اسی جگہ چھوڑ دیتے تھے. اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے تو ہم اس کے پیچھے جو نا میزائل فائر کریں گے. تو اسی کی وجہ سے جو نا وہ ایک کام کرتے تھے سر. اچھا, سفر کیسے کرتے تھے آپ؟ جنگل, پہاڑی درے, موٹر سائیکل پر, پیدل, گاڑیوں پر, جو آپ اٹیک کرنے کے لیے ان کو چیز کرتے تھے امریکیوں کو, ان کے قافلوں تک جانے کے لیے سفر کیسے کرتے تھے؟ سر پہلے تو بہت مشکلات تھے, جب پہلے جنگ شروع ہو گیا تو ہم جو ہے نا جب مخبری ہو جاتی تھی کہ جو ہے نا قافلہ نکلنے والا ہیں, یا وہ کبھی کبھار ویسے ہی ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم میں نکلتے ہیں کیمپ سے, ہفتے میں یا 10 دن کے بعد نکلتے ہیں, تو ہم اس کے لیے جو ہے نا بہت دور دن 15 میل 20 میل یعنی کم از کم 3-4 دن ہم لگاتار وہاں تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے تھے. رات کے وقت شام نکلتے تھے, پوری رات سفر کرتے, پھر جب جس طرح سورج نکل آتا پھر چھپ جاتے تھے درختوں میں, بیٹھتے شام ہو جاتی, پھر جو ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سفر شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ادھر جہاں ٹارگیٹ ہم کرتے تھے اس کو ادھر بیٹھتے تھے, 1 دن اس طرح کرتے, 2 دن 3 دن, تو جب وہ آ جاتے تو ہم اس کو ٹارگیٹ تھے. امریکہ کے پاس تو دنیا کے جدید ترین بم تھے, میزائل تھے جو وہ آپ کے اوپر برساتا تھا. طالبان کس قسم کے بم تیار کرتے تھے؟ آپ لوگوں کو بم کہاں سے ملتے تھے, کیسے بناتے تھے؟ سر ہم اکثر تو پہلے جو پرانے جو طالبان تھے جو رشیا کے خلاف لڑتے تھے تو ہمارے ساتھ وہی جو نا 1-2 کا لوگ ہوتے تھے جو تجربہ کار تھے, جو بمس وغیرہ بناتے تھے, مینس وغیرہ بناتے تھے. تو ہم نے شروع وہاں سے کی, چھوٹے جو نا جو پریشر کوکر ہوتے تھے اس سے ہم بناتے تھے بم.
और इससे जो है ना अमरीकी कार्रवाई को तबाह करते थे। तो इन लोगों से यही जो है ना फिर ये हमने निकाली ये जो इसके पास जदीद किस्म के मैस होते थे या जो है ना ये बम होते थे, हम इन लोगों से लेते थे और फिर जो है ना वो इस पर इस्तेमाल करते थे सर। ऐसी भी कोई बात है कि ऊपर से अमेरिका जंगलों के ऊपर ऐसा कुछ स्प्रे बरसाता था कि जिससे वो दरख्त जल जाएं और आप लोगों को छुपने की कोई जगह बाकी ना रहे और वो आपको देख सकें? बिल्कुल, वो पहले जब इस पर अटैक हम इस तरह करते थे तो रोड की दोनों तरफ जो है ना लाजिम बात है, उधर जंगल बहुत हैं, पहाड़ हैं और जंग ही पहाड़ में हम करते थे, मैदानी इलाके में हम नहीं करते थे जंग। तो वो इन चीज़ों से बहुत तंग आ गई, बिल्कुल हम इसको बिल्कुल निकलने नहीं देते थे जो है ना कैंप से। तो उसने फिर ये सोचा कि जो अतराफ़ हैं रोड की जहाँ पीछे जो जंगलात हैं जहाँ हम छुपते थे, तो उस पे जो है लोगों ने ऐसा कोई सिस्टम कर दिया कि वो दरख्त जल गए और बहुत जो है ना 2-2 किलोमीटर तक जो है ना वो रास्ते बिल्कुल क्लियर नज़र आते थे। तो हम मजबूर होते थे बहुत दूर से इसको टारगेट करते थे, क्योंकि वो 15 मिनट 20 मिनट हम तो जंग करते थे, फिर वापस निकलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था। उस टाइम जो है ना फिर जेट्स या ड्रोन्स पहुँच जाते थे, हमें टारगेट करते थे। अमरीकियों की मसरूफियात क्या थी? जाहिर बात है हर वक्त तो वो आपके साथ लड़ नहीं रहे होते थे, वो अपने कैंप्स में या अपने बेसिस में उनकी मसरूफियात क्या होती? सर जितने भी हमने जो हमारे जो मखबर होते थे या वो वीडियो बनाते थे उधर खुफिया तौर पर ना, तो अक्सर वो जो है ना वो यही चीज़ पे इन लोगों ने मसरूफ़ रखे थे इन अमरीकियों को कि उधर जो है ना क्लब थे और ये डांस, शराब का बाप, ये जो ना ये गलत काम, बस यही काम था इन लोगों का। और बस इसी चीज़ में जो मसरूफ़ रहते थे कि उसका कोई जो ना वो जिस पर प्रेशर ना हो तालिबान का, और इस नशे में हम जो है उसको रखते थे अमेरिकन फ़ौज को। तो ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया गया? जी सर, वो जब भी वो कार्रवाई निकलते थे तो अपने साथ जो है ना ये लेडीज़ हर टैंक में तकरीबन 1-2 लड़की होते थे इसके साथ, मेरे जो ना वो यूनिफॉर्म में होती थी आर्मी वाले में, कैंप्स में होते थे। तो इन लड़कियों को जो है ना वो ज़ाहिर बात है सर, जब ये लड़ने के लिए निकलती थी अमरीकी अफवाज तो उस वक्त इनके साथ ख़वातीन उसके भी साथ लड़ाई जो ना शराब तो लाजमी इसके जो हम इसको चांटा बोलते हैं कमरबंद जिसमें वो असलहा रखते हैं, इसमें एक बोतल शराब का लाजमी सर है उसके लिए जना। तो ख़वातीन साथ क्यों होती थी? वो थोड़ा जो ना वो खुश करने के लिए सर कि जना वो थोड़ा प्रेशर इस पे। तो ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ आपको, शॉर्टली मुझे बताएगा, ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि आपने कुछ अमरीकी फ़ौजी पकड़े हों साथ आपने वो ख़वातीन भी पकड़ी हों? जी सर, कई बार हमने जो ना इनको पकड़ा है, ज़िंदा भी लड़कियों को भी पकड़ा है। और जब वो हमारे पास आ गए तो इतना खौफज़दा थे कि ये लोग हमें खाएंगे, क्या अमल हमारे साथ करेंगे ना। तो जब हमारे पास आ गए, हम तर्जमान भी लाए इसके लिए, तो इतना वो खुश हो गए वो करके हम जो ना हमें वापस नहीं करना अमरीकियों को। ये आप ख़वातीन जो पकड़ी, वो जब पकड़ी गई तो खौफज़दा थी, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि वो एक दो रात हमारे साथ गुजारे, उसने जो हमारा माहौल उसने देख लिया, हमारा जो अखलाक इसका जो उसने सलूक था, तो बहुत मुतमईन हो गया कि हम मुसलमान हो रहे हैं, हमें वापस नहीं देना अमरीकियों को। और जो ना हमारे जो जहाँ हम रहते थे खुफिया जगह पे, उधर उसके लिए अलग खेमे का बंदोबस्त करते, और जो आगे पीछे घरों से कोई लेडीज़ ले आके जिसका खिदमत करते थे, तो बहुत खुश होते थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। ये तालिबान का बकाया तौर पर हिस्सा नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने जंग लड़ी है और काफ़ी दफ़ा और कई दिनों तक ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर तालिबान के साथ मिलकर और जंग लड़ते रहे अमरीकी और उसकी इत्तेहादी अफवाज के साथ। तो सिर्फ ये सवाल बहरहाल लोगों के जहनों में, और ये एक लिटरेचर का क्वेश्चन भी है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है कि इतनी ताकतवर फ़ौज वहाँ शिकस्त से दो चार क्यों हुई। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि उस जंग का, मैदान जंग का मंजर क्या था, माहौल क्या था, अमेरिका को क्यों कामयाबी नहीं मिल सकी, तालिबान कैसे वो तालिबान जो 2001 के बाद कमज़ोर हो गया, बुरी तरह से पसपा हो गया, वो दोबारा कैसे इमर्ज होकर सामने आए। ये एक सवाल है जिसके ऊपर तारीख जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करती रहेगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।